वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम अदनोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से मंडे टू फ्राइडे हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, जिसमें आप खुदाम के पाक कलाम को सीखते हैं, हम मिलकर दुआ करते हैं, खुदाम की तमजीद करते हैं, उसकी इस्ताइश करते हैं। कैसे हैं जी आप? कैसा रहा आपका कल का दिन और आज की सुबह? बहुत ही खूबसूरत सुबह है। आज भी खैर सर्दी तो है, लेकिन सूरज निकला हुआ है लंदन में, और डे बाय डे दिन जो है वो थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं, और मौसम खुशगवार है। खुदा का शुक्र हो। तो अजीजों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हुए आपसे ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप मेहरबानी करके इस लिंक को अपने दोस्तों अजीजों के साथ बांटिए। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ लिंक को बांटने के हवाले से, कि जब मैंने टिकटॉक पे ये शुरू किया सिलसिला बाइबल स्टडी का और वीडियो बनाना शुरू की, तो बहुत सारे लोगों ने एतराज भी किया कि भाई साहब ये क्या जी, वो तो बल्गर और बड़ा गलत किस्म का चैनल है जी, और वो मीडिया है और वहां पर बड़ी गलत किस्म की वीडियो जो है वो आती हैं। तो खुदावंद ने एक बड़ी खूबसूरत बात मेरे मन में डाली कि जो खूबसूरत आप देखते हैं कि फूल जो होते हैं, जो सूरजमुखी का जो फूल होता है, उसको आप देखें तो उसका रुख जो है वो हमेशा सूरज की तरफ होता है। तो हमारा जो रुख है वो खुदावंद की तरफ है, और हमारा जो मकसद है वो लोगों को बचाना है। तो खुदा यीशु मसीह ने भी ये फरमाया कि जो बीमार हैं उनको जरूरत है, सेहतमंद को जो है वो हकीम की जरूरत नहीं है। तो जो लोग गुनाह में गिरे हुए हैं, कल मैं एक बात जो है वो सोच रहा था टिकटॉक के हवाले से, कि बहुत सारी वहां पे ऐसी वीडियोस हैं, बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि लोग हैं जो कि अपने जिस्म की नुमाइश करते हैं, और इन वीडियोस को वो अपने जाती मकासद के लिए, रुपए पैसे के लिए बनाते हैं। तो मैं ये बात सोच रहा था कि हमारा ये जो बदन है ये खुदावंद की हैकल है, खुदावंद का मकदस है। पिछले दिनों एक वीडियो जो है वो, और बड़ी डिबेट भी इस पे हुई कि मेरा बदन मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कि जी जो मैं मर्जी करूं ये मेरा जिस्म है। तो बहुत सारे लोग जो है इस बात पे आर्गुमेंट भी करते हैं कि जी हमारी मर्जी है, हम जो मर्जी करें। तो लेकिन हमें ये बात याद रखने की जरूरत है कि हम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हैं, और खुदावंद का पाक कलाम बताता है कि अपने बदन से खुदावंद का जलाल ज़ाहिर करो। तो ये बदन हमारा नहीं है, इसकी कीमत अदा की गई है, ये खुदावंद का बदन है। तो वो लोग जो इस तरीके से अपने बदन की नुमाइश करते हैं, अपने बदन को बेचते हैं और इसके जरिए रुपया पैसा वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त है कि आप अपने बदन की कदर करें और फिक्र करें इसकी। तो दूसरी बात यह है कि जो इसका रिजल्ट जो आया, आप भी देख सकते हैं इस बात को, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि विद इन 1-2 वीक्स अगर मैं कहूँ, क्योंकि कुछ दिन मैं उसको कर भी नहीं सका, डाउनलोड भी नहीं कर सका, तो नियरली 400 पीपल जो उन्होंने इस चीज को लाइक किया वीडियोस को, और बहुत सारे लोगों ने देखा उसको लेकिन लाइक नहीं किया। तो हजारों की तादाद में लोगों ने आयात को सुना, कलाम को सुना। तो ये बात है। तो आप भी इस बात को महसूस करें कि आपके लिंक को शेयर करने से बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के पाक कलाम को सीख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो इसलिए इस बात को महसूस करें कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुदा के पाक कलाम को लोगों तक जो है वो लेकर जाएं और उनको खुदा के मुंह की बातें जो है वो बताएं। तो अजीजों, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज सुबह आप अपने दोस्तों अजीजों के साथ इस लिंक को शेयर करें, और मैं ज्यादा नहीं कहता कि चलें 5 लोगों को, जितने भी लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं मेरे साथ इस सोशल मीडिया पर हैं, अगर आप बाद में भी या अभी भी अगर आप चाहें तो जैसे हम खुदा की हमदो सना करेंगे, गीत गाएंगे, तो आपके लिए मौका होगा कि आप इस लिंक को अपने अजीजों दोस्तों के साथ आप बांटिए। मैं उन तमाम दोस्तों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जिस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया पर आ चुके हैं।
تھوڑا سا کام میرے ساتھ آپ مل کر بھی کیجیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ دیکھیں یہ کتنا آپ کو لگتا ہے بڑا مشکل کام ہے کہ جی کیسے کسی کو کہیں جی لوگ ناراض ہو جائیں گے جس وقت میرے ابھی صبح ابھی تو دیکھیں 9:05 ہوا جاتے ہیں، تو آپ فون کریں، لنک شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ آپ پروگرام جو اس کو دیکھیں، یہ ذمہ داری سمجھیں اس کو، اور آپ دوسروں کے ساتھ اس لنک کو جو ہے وہ بانٹیں تاکہ وہ خدا ان کا پاک کلام جو ہے وہ دیکھ سکو۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں او جی بڑا آسان کام نہیں ہے، آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ آپ شاید باقی چیزوں کو اور کوئی نیوز دیکھیں تو فوراً بتائیں گے دیکھیے وہ نیوز دیکھیے آپ نے، یہ ہو رہا ہے، لیکن اس نیوز کے بارے میں، خوشخبری کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ تو اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے، ایک اسائنمنٹ سمجھتے ہوئے کہ اچھا جی یہ پادری صاحب نے ہمیں ایک اسائنمنٹ دی ہے، اس گاڈ گیون اسائنمنٹ، گاڈ از آسکنگ یو تھرو می، تو خداوند جو ہے وہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس کے کلام کو لوگوں تک لے کر جائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں ہم دعا کے مضمون پر بات کر رہے ہیں، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پورا ویک جو ہے اس میں ہم دعا کے سبجیکٹ پہ بات کریں گے، اور آج بہت خوبصورت باتیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہوں، تو آپ ضرور اپنے دوستوں چیزوں کے ساتھ اس لنک کو بانٹیے، جو چند منٹ آپ لیں اور اس لنک کو آپ شیئر کریں، تو خداوند آپ کو بھی ان کے ذریعے برکت دے گا اور وہ آپ کے ذریعے برکت پائیں گے۔ تو آئیے آج کے ڈیووشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ مقدس یعقوب کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 8ویں آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ بک آف جیمز، یعقوب کا خط ہے، اور صفحہ نمبر 226 پر ہے جی۔ آپ کی اردو کی بائبل جو ہے، جو عبرانیوں کے بعد آپ دیکھیں کہ یعقوب کا خط ہے، یہ یعقوب جو تھے یہ خداوند کے بھائی تھے، اور ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے خداوند کو قبول کیا، اور یہ یعقوب جو جس کو انگلش میں جیمز کہا جاتا ہے، تو یہ پہلے بشپ تھے جو یروشلم کے بشپ بنے۔ تو بہت خوبصورت یہ خط ہے۔ تو آئیے اس خط کو دیکھتے ہوئے ہم یعقوب اس کا 4 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ آئے گناہ گارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور آئے دو دلوں، اپنے دلوں کو پاک کرو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ خدا ان کے جو وعدے ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک وہ وعدے ہیں جن میں کوئی کنڈیشن نہیں پائی جاتی، وہ وعدے جو خداوند نے ہم سے کیے وہ غیر مشروط انکنڈیشنل پرومسز ہیں۔ ان وعدوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی جو مہربانی ہے، خداوند کا جو فضل ہے وہ پوشیدہ ہے۔ یہ وعدے خداوند نے سب سے کیے۔ کچھ وعدے ایسے ہیں جو کہ مشروط ہیں، کنڈیشنل ہیں۔ ان وعدوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں خداوند کچھ تقاضا کرتا ہے۔ یہ جو ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے جو آیت سنی، اس کا جو پہلا حصہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں تو یہ ایک چھوٹی سی ایک آیت کا ایک حصہ ہے، لیکن ان میں بہت گہری بات پوشیدہ ہے۔ خدا کے نزدیک جاؤ۔ کیوں خدا کے نزدیک جائیں؟ انسان جو ہے نا بنیادی طور پر بڑا ایک عجیب ذہن رکھتا ہے، جی کیوں، جی کیا وجہ ہے، کیوں خدا کے نزدیک جائیں؟ خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں اور اس کا جواب جو ہے وہ خداوند کے سندر پاک کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں خداوند کے نزدیک جائیں۔ کیونکہ یہ ضروری بات ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے جی کیا وجہ ہے، کیوں ہم خداوند کے نزدیک جائیں؟ تو خداوند کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، زبور 62 اس کی پہلی آیت کو۔
میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ تو پہلا جو ریزن، جو پہلی وجہ ہمیں نظر آتی ہے خدا کے نزدیک آنے کی، زبور میں سے کہتا ہے، داؤد کا زبور ہے، سام 62، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ فار دا سیک آف ریسٹ، فار دا سیک آف سالویشن، ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو ہم اسی بات کے حوالے سے دیکھتے ہیں، مرکز اس کا 6 باب اس کی 31 آیت کو دیکھیں گے۔ مقدس مرکز کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 31 آیت کو خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے۔ اس نے ان سے کہا، تم آپ الگ ویران جگہ میں چلے جاؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت لوگ آتے جاتے، ان کو کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نزدیک آئیں، آرام پائے۔ اس کی بڑی خوبصورت یہ دعوت ہے، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگر آپ آرام چاہتے ہیں، اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ نجات چاہتے ہیں، تو آپ کو خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے۔ اس سے ریلیٹڈ جو دوسرا جو کوشچن ہے آج ہمارے ڈیووشن میں، پہلی بات جو ہم نے سیکھی کہ ہمیں خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے، اور کیوں خدا کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے؟ تاکہ ہم آرام پائیں، نجات پائیں۔ اور پھر وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، باتیں ہیں جو آپ کو خدا کے نزدیک آنے سے روکتی ہیں؟ جسٹ ٹرائی ٹو تھنک اباؤٹ دیٹ۔ اگر ابھی تک آپ خداوند کے قریب نہیں آئے تو وہ کون سی ایسی ہرجلز ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ کو خدا کے نزدیک آنے سے روکتی ہیں؟ which is stopping you come closer to God۔ کون سی ایسی ہرجلز ہیں؟ بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں یہاں پر 3 جو بنیادی جو ہرجلز ہیں وہ میں آپ کے گزر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی ہے جو کہ بہت بڑی مشکل ہے، غرور۔ خداوند کے پاک کلام میں دیکھیں، یعقوب اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت، وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے، اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ خداوند چوروں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتا ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور ابلیس جو ہے وہ ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ غرور اور تکبر آیا۔ اور یشعیاء کے صحیفہ میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، کہتا ہے کہ میں اپنا تخت تیرے مقابلے میں لگاؤں گا، تیرے برابر لگاؤں گا۔ اس کے اندر غرور اور گھمنڈ سما گیا۔ عزیزو، جو انسان مغرور ہوتے ہیں، اسٹف نیک جس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ میں یہ سمجھنا کسی کو کوئی بات ہی نہیں ہے جی، وہ میرے سارے کام ہو رہے ہیں جی، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، میرے اندر بڑی قوت ہے، طاقت ہے جی، میں نے یہ جی اپنی محنت سے یہ سب کچھ حاصل کیا ہے، میں کام ہی بڑا کرتا ہوں جی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے جی خدا کے پاس آنے۔ تو جو مغرور لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر تکبر ہوتا ہے، جو اپنی قوت، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے روپے پیسے پہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ چیز انہیں خدا کے پاس آنے سے روکتی ہے۔ دوسری جو وجہ، یہ بھی ہم خدا کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ جو ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں، دوہرے ذہن والے، وہ خدا کے نزدیک نہیں آتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، دنیا داری، بس کام کاج سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، یعقوب کے خط میں اس کا 1 باب، ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خدا سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو لہر اپنے سب باتوں میں بے قیام۔ جس کے اندر شک ہوتا ہے، جس کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے، جو ڈبل مائنڈڈ ہوتا ہے،
وہ خدا کے نزدیک نہیں آتا۔ تیسری جو وجہ ہے وہ ہے سنفل ہارٹ، گلٹی کانشیس۔ جب آپ کے دل میں بدی ہوگی، گناہ ہوگا، آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا، آپ گناہ کی حالت میں ہیں، آپ خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جب آپ کے اندر گلٹی کانشیس ہوتا ہے تو فیئر جو ہے، خوف جو ہے گناہ کا، بدی کا، وہ آپ کو خدا کے نزدیک نہیں آنے دیتا۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ خداوند گناہ گاروں کے لیے اس دنیا میں آیا۔ خداوند آپ کو دعوت دیتا ہے، آپ جیسے بھی ہیں، جو کوئی بھی ہیں، کوئی بھی آپ کا مذہب ہے، کیسی بھی آپ کی حالت ہے، خداوند نے تسبیحوں کو، معصول لینے والوں کو، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، مچھیروں کو، ہر طرح کے لوگوں کو خداوند نے اپنے پاس بلایا۔ اور خداوند یہ نہیں چاہتا کہ اچھا جی آپ اچھا جی پہلے میں ٹھیک ہوں، پہلے راست باز ہوں، پھر خداوند تیرے پاس آؤں گا۔ آپ جیسے بھی ہیں آپ خداوند کے پاس آ جائیں، وہ آپ کو بلاتا ہے۔ خداوند کے قریب آئیں تو وہ آپ کے قریب آئے گا۔ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ یہ خداوند کا وعدہ ہے، لیکن آپ کو سٹیپ آف فیتھ جو ہے وہ لینا پڑے گا۔ اور کیسے آپ خداوند کے قریب آ سکتے ہیں، کیسے آپ یہ قدم اٹھا سکتے ہیں، وہ ہے حلیمی اور فروتنی سے خداوند کے پاس آئیں۔ ہمبلنس، دیٹ از اے سیکرٹ، اونلی ون تھنگ، سیکرٹ آف یور کلوزنس ود گاڈ۔ فیتھ، ایمان، ایمان سے آپ خداوند کے قریب آئیں، ایمان سے اپنا قدم اٹھائیں۔ فروتنی، شکستگی، حلیمی سے خداوند کے پاس ہے۔ خداوند کا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا فروتن ہوں، میں حلیم ہوں۔ You need to learn from God. We need to come closer to God. Wherever you are, whosoever you are, you can come to him and he will invite you. He is calling you. وہ آپ کو بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قریب آئیں۔ یہ اس کی اچھا ہے، یہ اس کی ڈیزائر ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ ہلاک ہوں۔ خدا ان کے قریب آئیں تو وہ آپ کے قریب آئے گا۔ یہ ایشورنس ہے، یہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا ان کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے گلے لگائے گا۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند، ہم تیری خوبصورت محبت کے لیے اور قیمتی وعدوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم تیرے قریب آئیں۔ خداوند بہت دفعہ ہم گلٹی کانشیس کی وجہ سے، اسٹربننس کی وجہ سے، غرور اور تکبر کی وجہ سے خداوند تجھ سے دور چلے جاتے ہیں، تیرے قریب نہیں آتے۔ خداوند ہمارے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی، ہم تجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ خداوند ہمیں حلیمی، فروتنی، انکساری کی روح دے تاکہ خداوند ہم تیرے قریب آئیں۔ پیار خداوند، ہم رات کی حفاظت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، آج کی صبح کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں، اور آج کے دن کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہوئے تیری برکت چاہتے ہیں۔ اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا، اس پروگرام کے وسیلے سے تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے۔ یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ آئیے عزیزو خداوند کی تعریف کریں، خداوند کی ستائش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے پھر یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ اس لنک کو شیئر کریں۔ جیسے ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تو اس دوران آپ اس لنک کو ضرور اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیں تاکہ وہ آج کے سبق کو، اس خداوند کے پاک کلام کو آپ کی طرح وہ بھی سیکھ سکیں۔ آئیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، اور بڑھتے ہیں ہم اپنی کوائر کی جانب، ایسٹر نیشن یونائٹڈ فرام چرچ کوائر کی طرف۔ بات کو بانٹتا ہے کہ ابھی ہمیں معلوم نہیں، ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، لیکن پھر ہم روبرو دیکھیں گے۔ تو یہ جو بدن ہے، اس کو خداوند نے تبدیل کرنا ہے، ہمیں ایک نیا بدن ملے گا، اور ہم اس نئے بدن کے ساتھ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ اور سب سے جو اچھی بات ہے، جو انکریجنگ جو ہمارے لیے ورڈس ہے، وہ یہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں کہ وہاں پر نہ موت ہوگی، نہ نالا ہوگا، نہ بیماری ہوگی۔ ہم خداوند کے چہرے کو دیکھیں گے اور ہمیشہ تک خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ So in this trial period, in this wilderness experience, like Israelites, they were wandering in the wilderness and they were moving toward the promised land. And in that wilderness experience, they were having so many difficulties, so many temptations. There were so many ups and downs in their lives, but they were moving toward that promised land. So in the same way,
in this world we are in a journey, we are moving toward that promised land, New Jerusalem, जो कि खुदा उनके पास से आने वाला है। और हम उसके इंतजार में भी हमने ये गीत गाया कि दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बसेगी, जग नया होगा, सब नया होगा, तो न मौत होगी ना हो नाला होगा, हम खुदा उनके साथ रहेंगे। तो घबराया ना करें, परेशान ना हुआ करें, हर वक्त खुश रहा करें, प्रेज द लॉर्ड, है ना, हर खुशी से। तो एक दो दोस्तों ने मुझे कहा, कहते भाई साहब हम देखते हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप बड़े खुश मिजाजी से, बड़ी खुशी से बात करते हैं। बात यह कि जो कुछ आपके अंदर भरा है वही बाहर निकलता है। अगर आपके अंदर खुशी होगी तो आप खुशी देंगे। खुदा का कलाम बताता है कि जो कुछ इंसान के अंदर है वही उसको बाहर निकालता है। तो इफ देयर इज अ जॉय इनसाइड ऑफ यू, देखिए मैंने आपको सिखाया था कि हैप्पीनेस में और जॉय में फर्क है। हैप्पीनेस जो है वो टेम्परेरी है ना, इट्स अ टेम्परेरी स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस, आप कुछ चीज को लेकर खुश होते हैं वक्ती तौर पर, फिर आप वो नहीं ये ठीक नहीं, इससे मुझे खुशी नहीं हो रही, अच्छा ये पुरानी गाड़ी चलो नहीं ले लें, ये घर ठीक नहीं है नया ले लेते हैं, ये लिबास ठीक नहीं है नया ले लेते हैं। लेकिन जो जॉय है दैट इज परमानेंट। जो शादमानी, उर्दू में इसको कहा जाए तो और ज्यादा अच्छा है। तो शादमानी, शाद का मतलब खुशी, मन की शादमानी, और मुझे लफ्जों से खेलना बड़ा अच्छा लगता है। मन की शादमानी, मन की जो खुशी है वो खुदा की तरफ से है। तो खुश रहा करें, ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और दुआ करते वक्त गैर कौमों के लोगों की तरह बक बक ना करो, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे बहुत बोलने के सबब से हमारी सुनी जाएगी। बस उनकी मानंद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरे जिंदा मोतबर लाखता ला तब्दील कलाम के लिए, जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। प्यारे खुदावन, हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। खुदावन तो अपने लोगों को बरकत देना, हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर, ताकि कलाम के ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल लाए। बड़ी बरकत देना, मेरी कमजोरी में, कम मायगी में अपनी अकल, अपनी दानिश और हिकमत को ज़ाहिर करना। यस्सु के खूबसूरत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो जब मैं ये कहता हूँ कि यस्सु के खूबसूरत नाम में बहुत ही बरकत मिलती है। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ का इख्तिताम जब हम करते हैं तब जब ये कहते हैं कि यस्सु के नाम से, और वो जो गीत है बड़ा खूबसूरत है, यस्सु के नाम में, यस्सु के नाम में हम फतह पाते हैं। यस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस देयर इज अ विक्ट्री। यस, यस्सु के नाम में फतेह है। दुआ, हाँ जी, आज हम एक नए सब्जेक्ट तो लेकर आए हैं, दुआ के हवाले से ही ये उसका एक एपिसोड है। हमने पिछले जो दिनों में दुआ के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखा, फिर उसके मकासद को देखा और देखा कि दुआ जो है उसकी कितनी अहमियत है हमारी जिंदगी में। मैं एक बात आज शुरू में ही कहना चाहता हूँ दुआ के हवाले से। बहुत सारे जो लोग हैं वो इसकी अहमियत को, इसकी जरूरत को नहीं समझते, लेकिन एक बड़ी ही सीरियस स्टेटमेंट जो मैं आज दे रहा हूं इन द लाइट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, और मैं डेफिनेटली इसकी जो सिग्निफिकेंस है
وہ خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے ساتھ بانٹوں گا. جو لوگ دعا نہیں کرتے، جب آپ دعا نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول نہیں بنا لیتے، عزیزو ہم گناہ کرتے ہیں. دعا نہ کرنا یہ گناہ ہے. When we don't pray, we are very difficult. We are sinning. ہم گناہ کرتے ہیں. ہم سوچتے ہیں شاید چوری کر لینا، جھوٹ بول لینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، یا کوئی اور اس طرح کی بات جو ہے کسی کو فریب دے لینا، شاید یہی گناہ ہے. لیکن خداوند نے جو حکم دیا ہے، میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ کمانڈمنٹ ہے، اٹس ناٹ آپشنل. یہ خداوند کا یہ حکم ہے کہ تم دعا کرو. بائبل مقدس میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خداوند نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ تم دعا کرو. اور جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تو انہوں نے خود اپنی زندگی سے اس بات کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر پیش کیا. میرے لیے سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے خداوند یسوع المسیح ہے. خداوند نے جب یہ کہا ہے تو جو کچھ خداوند نے کہا ہے اگر ہم اس کو نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں. خداوند کے زندہ پاک کلام میں ابھی ہم نے اس بات کو دیکھا، خداوند نے دعا کے بارے میں جو سرمن آن دی ماؤنٹ ہے، پہاڑی واز ہے، اس میں ہمیں سکھایا. خداوند کی اس جو تعلیم ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانے نہ بلکہ کہ وہ آباد خانوں بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں. میں یہاں پہ میتھڈ کی بات نہیں کر رہا. خداوند نے کہا جب تم دعا کرو، دیر از نو اسپیسیفک ٹائم. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ ہمیں تمام دن جو ہے وہ دعا کی حالت میں رہنے کی ضرورت. دعا کرنا صرف یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر لی، گھٹنے ٹیک لیے یا ہاتھوں کو بند کر لیا. دعا ایک رویہ ہے، ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک عبادت ہے. اس رویے کو آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس لائف سٹائل، لیکن کہتے نہیں یہ میرا لائف سٹائل ہے جی، تو اس کو ایک لائف سٹائل بنا لیں. دعا جو ہے اس کی میں نے بہت ساری آپ کو جو ڈیفینیشن دی، لیکن میں 2-3 باتیں اور دعا کے والے سے پھر میں اس کو اور ذرا جو بھی میں نے بات کی اس کو میں اس کی جو ببلیکل جو ریزننگ ہے وہ میں آپ کو دوں گا کہ یہ حکم ہے یہ خداوند کا، اور اگر آپ اس حکم کو نہیں مانتے تو یہ گناہ ہے. لیکن اس سے پہلے میں دعا کے اس حوالے سے یہ بات آپ کو گزر کرنا چاہوں کہ دعا جو ہے یہ اپنی جو لافل جو ڈیزائرز ہیں، دیکھیں بہت ساری ایسی خواہشات ہیں جو کہ جائز نہیں ہے، جو لافل نہیں ہے، ان کو جب ہم دعا میں لے کر آتے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ چیزیں جو کہ آپ کو درکار ہیں ان کے لیے جب آپ خدا ان کے پاس آتے ہیں دعا کرتے ہیں، دعا جو ہے وہ اپنی جو ڈیزائرز ہیں، جو لافل ڈیزائر ہیں، جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ان کے لیے خدا ان کے پاس آنا یہ دعا ہے. خدا ان سے مانگنا ان کو، یہ خدا ان سے دعا کرنا ان چیزوں کے لیے. دوسری جو بات ہے وہ ہے خداوند کے حضور جب آپ آتے ہیں، اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہم خداوند کے آگے منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، ریکویسٹنگ ان دا پریزنس آف گاڈ. خداوند سے درخواست کرنا، التجا کرنا، فریاد کرنا، یہ بھی دعا ہے. پھر بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں، بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں جب ہم پاور لیس ہوتے ہیں، جب ہمیں اپنے بہت سارے معاملات میں خداوند کی ضرورت ہوتی ہے. اس وقت خداوند سے قوت چاہنا، ہمت چاہنا، طاقت مانگنا، خداوند کے حضور آنا، گڑگڑانا، یہ بھی دعا ہے. پریئر از پاور. دعا میں قوت ہے، طاقت ہے. عزیزو دعا میں اتنی طاقت ہے جو شاید نیوکلیئر ویپن میں بھی نہیں. دعا کے وسیلے سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، وہ جو کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، جو شاید
دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں جو کہ اس کا نیوکلیر پاور ہیں، وہ کام وہ نہیں کر سکتے، وہ پریزیڈنٹ، وہ پرائم منسٹر وہ کام نہیں کر سکتے جو دعا کر سکتی ہے. دعا کے وسیلے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. دیر از اے پاور ان پریئر. یہ آپ کی پرسنل شخصی اپیل ہے. اٹس اے پرسنل ریکویسٹ اینڈ اپیل ان دا پریزنس آف گاڈ. اٹس اے میٹر آف یور پرسنل ریلیشن شپ ود گاڈ. خدا کے ساتھ آپ کا جو شخصی تعلق ہے، یہ خداوند کی مرضی کو جاننا. خداوند آپریٹ کرتا ہے اس طریقے سے، جب آپ راضی ہوتے ہیں آپ خداوند کے پاس آتے ہیں. میں نے شروع میں یہ بات آج صبح کی ہے، جب آپ اس کے پاس آتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس آتا ہے. یور ولنگنس، آپ کی جو مرضی ہے وہ بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ کیا آپ خداوند کے پاس آنا چاہتے ہیں یا نہیں. تو دعا جو ہے وہ خداوند کے پاس آنا، اسے اپیل کرنا، درخواست کرنا، اس کی قوت چاہنا، خداوند کے حضور منت اور سماجت کرنا، اپنی جائز ضروریات کو خداوند کے سامنے پیش کرنا، یہ دعا ہے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب دعا نہیں کرتے تو یہ خداوند کے حضور ایک ناپسندیدہ بات ہے. ہمیں خداوند کے حضور جو ہے وہ دعا کرنے کی ضرورت ہے. زبور 105، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ ضرور میرے ساتھ ان باتوں کو دیکھیں. زبور 105 اس کی 4 آیت. خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، ہمیشہ اس کے دیدار کے طالب رہو. دیکھیں یہ زبور نویس جو ہے یہ 2 باتیں یہاں پر کہتا ہے. خداوند کی قوت کے طالب ہو اور اس کے دیدار کے طالب رہو. We are seeking His will. We are seeking His power when we are praying in the presence of God. Seek the Lord strength. خداوند سے قوت اور طاقت حاصل کرنا. زبور 55 کو ہم یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب اس کی 6 آیت کو دیکھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 55 باب، Isaiah chapter 55 verse 6. جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. خداوند کے طالب ہونا، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو. متی کے انجیلی بیان کو ہم نے کل دیکھا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ اس کو ذرا اس کی طرف دھیان کریں. اور متی کا انجیلی بیان کا 7 باب اس کی 7 ہے. مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکاؤ تمہارے واسطے کھلا جائے گا. اس میں ہم دیکھیں کہ اگر انگریزی میں اس بات کو دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے کہ آسک، سیک اینڈ ناک. اس میں جو پہلے جو حرف ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں، آسک، سیک اینڈ ناک، اور اگر ان تینوں پہلے حروف کو ملائیں تو بنتا ہے آسک، ASK. آسک، سیک اینڈ ناک. خداوند سے مانگنا، خداوند کو ڈھونڈنا اور اس کا دروازہ کھٹکانا. عزیزو، کیوں ہم اس سے مانگیں؟ کیوں اس کا دروازہ کھٹکائیں؟ کیوں اس کے پاس آئیں؟ کیوں اسے ڈھونڈیں؟ The reason is very simple. خدا کبھی ناکام نہیں ہوتا اور نہ ہوا ہے. اگر آپ دعا مانگیں گے وہ آپ کو فتح بخشتا ہے. For the sake of victory, you need to pray to God. ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں. Here I'm not talking about the victory in the war. آپ کہیں گے ہم کون سی جنگ میں ہیں؟ لیکن اگر آپ افسیوں کے خط کو دیکھیں تو پالوس اس کہتا ہے کہ ہمارا مقابلہ خون و گوشت نہیں بلکہ ابلیس کی ان فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں. We are in a war. There is a spiritual warfare. جو وکٹ ہوتے ہیں، جو شریر ہوتے ہیں،
they cannot pray. وہ دعا نہیں کرتے. Only wicked cannot pray. جو شریر ہوتے ہیں وہ دعا نہیں کرتے. خدا ان کے پاک کلام کو میرے ساتھ دیکھیے. ایوب کی کتاب اس کا 21 باب اور اس کی 7 آیت. اب یہ ایوب جو ہے وہ جواب دے رہا ہے. بڑی خوبصورت یہ کتاب ہے. تو اس کی 7 آیت کو دیکھیں. شریر کیوں جیتے رہتے، عمر سیدھا ہوتے بلکہ قوت میں زبردست ہوتے ہیں. یہاں پر یہ ایک آرگومنٹ ہو رہی ہے اور اس کے آگے چل کر ہم 14 آیت کو دیکھتے ہیں. حالانکہ انہوں نے خدا سے کہا تھا کہ ہمارے پاس سے چلا جا، کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں. شریر جو ہے وہ ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا ان کی راہوں کے خواہاں نہیں ہوتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شریر جو ہے ان کے بارے میں آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں اس کو اور بھی. کیونکہ ہم تیری راہوں کی معرفت کے خواہاں نہیں، قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں. شریر یہ کہتے ہیں نا. اور اگر ہم اس سے دعا کریں تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھو ان کی اقبال مندی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. شیروں کی مشورت مجھ سے دور ہے. کتنی بار شیروں کا چراغ بجھ جاتا ہے، ان کی آفت ان پر آ پڑتی ہے. اور خدا اپنے غضب میں ان کے غم پر غم دیتا ہے. اور وہ ایسے ہیں جیسے ہوا کے آگے ڈنڈل اور جیسے بھوسا جسے آندھی اڑا لے جاتی ہے. خدا اس کی بدی اس کے بچوں کے لیے رکھ چھوڑتا ہے اور اس کا بدلہ اسے کو دے تاکہ وہ جان لے. اس کی ہلاکت کو اسی کی آنکھیں دیکھے اور وہ قادر مطلق غضب میں سے پیے. کیونکہ اپنے بعد اس کو اپنے گناہ سے کیا خوشی، تب جب اس کے مہینوں کا سلسلہ ہی کاٹ ڈالا گیا. تو جو شریر ہے، زبور نے اس بھی کہتا ہے زبور پہلے میں کہ شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے نہ خطا کار ساتھوں کی جماعت میں. So there is no protection, there is no light, there is no salvation for the wicked. وہ خدا کے غضب کے تحت. اس لیے میں نے کہا کہ دعا نہ کرنا یہ گناہ ہے. This is a danger. اس کو اپنے پلے باندھ لیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں تو خداوند آپ کو کامیابی بخشتا ہے. آپ کبھی بھی شکست نہیں کھا سکتے، آپ کبھی بھی شکست خوردہ نہیں ہو سکتے اگر آپ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں. خداوند آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دے گا. کیونکہ جب آپ دعا کرتے ہیں آپ خدا پر بھروسے کا اظہار کرتے ہیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور آپ کا جو ڈیسیژن ہے، آپ کا جو فیصلہ ہے، یہ بہت اہم ہے. فیصلہ کرنا کہ جی میں دعا کروں گا. ایک بات یاد رکھیں، جیسے خداوند جو ہے وہ طاقت سے بھرپور ہے، قوت والا ہے، قادر مطلق ہے، اومنیپوٹنٹ جس کو کہتے ہیں. Prayer is also omnipotent. جیسے خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے نا، اسی طرح دعا میں سب کچھ ممکن ہے. یہ اصول ہے. دعا کے وسیلے سے سب کچھ ہو سکتا ہے. خدا یسوع مسیح کا خوبصورت یہ دعویٰ، خدا یسوع مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، پریئر فار ایور، یہ جو دعا ہے جب آپ مانگتے ہیں تو خداوند ہمیشہ کے لیے آپ کو قوت اور طاقت بخشتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو. میرے پاس بہت تھوڑا ہے، میں کہتا ہوں ٹائم کا تو پتہ نہیں چلتا کیسے گزرتا ہے. زبور 34 کو ہم دیکھیں گے. کل میں بھی بتاتا ہوں تھوڑی سی بات، پہلے میں کلام کو آپ کے ساتھ بانٹ دوں. زبور 34 اس کی 15 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. دیکھیے کتنی خوبصورت بات آ گئی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں پلیز یار بائبل مقدس کو لے لیا کرو یار. زبور 34 اب بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیں آپ بائبل مقدس کو رکھیں اپنے پاس، اس کو دیکھیں. ہائی لائٹر دیکھیں، میں نے ابھی بھی یہ میرے پاس پڑا ہے، اس کو یوز کریں. نوٹ بک، یہ میری نوٹ بک ہے، یہ دیکھیں یہ میری نوٹ بک ہے. ایک بنائیں، مینول بنائیں، ایک رجسٹر لیں، اس پہ لکھا کریں یہ چیزیں. یہ آپ کو قوت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں. خداؤں کا پاک کلام شیریں ہے،
دو دھاری تلوار کے مانند ہے، ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اور گاڈ سے کیا چھوڑ دیں اسٹربنس، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. بھائی مقدس کو لے لیں یار اپنی زندگی میں، چھوڑ دیں لوگ کیا کہتے ہیں، جی بدل گئی ہے، جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ آپ کو بدل دے گی. زبور 34 اس کی 15 سے 17. خداوند کی نگاہ صادقوں پر ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے رہتے ہیں. خداوند کا چہرہ بدکاروں کے خلاف ہے تاکہ ان کی یاد زمین پر سے مٹا دے. صادق چلائے اور خداوند نے سنا اور ان کو ان کے سب دکھوں سے چھڑایا. خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ جانوں کو بچاتا ہے. صادق کی مصیبتیں بہت ہیں لیکن خداوند اس کو ان سب سے رہائی بخشتا ہے. زبور ہے، بڑے زبور. صادق چلائے اور خداوند نے سنا. خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے. یہ خداوند کے وعدے ہیں. زبور 37 اس کی 4 اور 5 آیت. خداوند میں مسرور ہے اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا. وہ سب کچھ کرے گا. شاید آپ کو سوچا یہ کر لے گا یہ نہیں کر سکتا، نہیں، وہ سب کچھ کرے گا. Psalm 91 verse 15. Psalm 91 verse 15. زبور 91 اس کی 15 آیت کو دیکھیں. Psalm 91 verse 15. وہ مجھے پکارے گا اور مجھ سے جواب دوں گا. میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. ہم عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، اپنی پرسٹیج کے لیے پتہ نہیں ہم کیا کیا کرتے رہتے ہیں، لیکن کیا ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں خداوند ہمیں عزت دے، خداوند ہمیں مسرور رکھے for the sake of happiness, for the sake of joy in your life, for the sake of protection, for the sake of your respect. کتنی باتیں ہیں جو دعا کے وسیلے سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کا درست رویہ جو ہے دعا میں وہ بہت ضروری ہے. آپ کو درست طریقے سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. بھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا، متی کے انجیلی بیان میں ہم نے اس بات کو دیکھا کہ ہم نے کیسے دعا کرنی ہے. غیر قوموں کی طرح نہیں، ہمیں دکھاوے کے لیے نہیں. میں نے آپ کو بتایا تو خدا مسیح میں اکیلے جو ہے وہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. hardly you will find that he is praying with other people. وہ صبح سویرے اٹھ جاتے تھے، جا کر پہاڑ پہ دعا کرتے تھے. بعد گتسمنی میں ہمیں اکیلے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شاگردوں کو ایک طرف چھوڑ کر انہوں نے جا کے تنہائی میں دعا کرنا شروع کی اور شاگردوں سے کہا بھی تم بھی دعا کرو. تو دعا جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے اور ہمیں دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. زبور 84 اس کی 11 ہے. کیونکہ خدا آفتاب اور سپر ہے، خدا فضل اور جلال بخشے گا. وہ راست روز سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا. کوئی نعمت آپ سے وہ باز نہیں رکھے گا، آپ کو دے گا. وہ چیزیں جو نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی، اس نے اپنے محبت کرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے. وہ چیزیں جو آپ نے کبھی دیکھے نہیں، سنی نہیں، خداوند نے وہ چیزیں آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے. عزیزو، دعا جو ہے وہ کیسے اثر پذیر ہوتی ہے، کیسے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. اور کل کے جو بائبل اسٹڈی ہے، پلیز میں کوشش کروں گا کہ کل اس بات کو ہم کنکلوڈ کریں، لارڈس پریئر کو. اور دعائے ربانی ہم پتہ نہیں دن میں 2 بار 3 بار، آئی ڈونٹ نو کتنی بار آپ دعائے ربانی پڑھتے ہوں گے. تو دعائے ربانی جو ہے اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے. تو پلیز مس نہ کیجیے گا اسٹڈی کو. کل ہم لارڈس پریئر، بلکہ اس کو میں لارڈس پریئر نہیں، یہ تو ڈسائپلز پریئر ہے. لارڈس پریئر جو ہے وہ یوحنا 17 باب ہے، جو کہ جس کو ہم شفایتی دعا کہتے ہیں. خدا اس مسئلے میں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں لارڈس پریئر، حقیقت خداوند نے شاگردوں کو سکھائی اور یہ شاگردوں کی دعا آپ کے لیے ہے. تو کل ہم اس بات کو سیکھیں گے دعائے ربانی کے بارے میں. آپ کی بائبل مقدس آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کی جو نوٹ بک ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور اس بات کو آپ ضرور سنجیدگی کے ساتھ لیں. نیکسٹ ویک میں جو ہے عقیدے کے بارے میں بھی سکھانے والا ہوں.
کہ جو ہم عقیدہ رسولوں کا عقیدہ نکاح کا جو عقیدہ جس کو ہم پڑھتے ہیں اس میں 18 ڈاکٹرنس ہیں جی، تو اس کو ہم سیکھیں گے. آپ ورکنگ ہارڈ آن دیٹ، اور آپ مت سوچیں گے پتہ نہیں سب کچھ بڑا ہی آسانی کے ساتھ ہے. یقین جانے کہ اٹس ویری ویری ٹائرنگ، اور میرے جو میں درد ہے، جو میرے کندھے جو ہیں کمپیوٹر بیٹھے رہنا اسٹڈی کرنا، تو یہ آپ میں اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں کلیسیا کے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر صبح اٹھ کے آپ نہیں سیکھتے، کلام نہیں سیکھ رہے، وہ لوگ اس فری، میں کوئی آپ سے کوئی چیز کا تقاضا نہیں کرتا، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ ہم اس کو اتنا لائٹلی لے رہے ہیں کہ چلو جی کوئی بات نہیں. ہاں پادری صاحب صبح سب کو پتا ہے، ہم اس بات کو محسوس ہی نہیں کرتے کہ صبح اٹھ کر ایک سہولت ہے آپ کے پاس، یہ فون آپ کے پاس ہے، کمپیوٹر آپ کے پاس ہے، صرف تکلیف ہوتی ہے صبح اٹھنے سے، ہے نا، کہ کون اٹھے صبح لگائے، اور پادری صاحب تو کہتے ہی رہتے ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا مس کر رہے ہیں، آپ اپنی برکت کو کھو رہے ہیں. صبح سویرے ان لوگوں کو فون کرنا بے فضول، کوئی فائدہ نہیں. ٹی وی دیکھنا ایسے نیوز سن کے، پتہ نہیں، مجھے تو اب کافی دن ہی ہو گئے میں ٹی وی نہیں دیکھتا. I don't want to waste my time. I'm interested in the news. میں کمپیوٹر پہ دیکھ لیتا ہوں یا موبائل پہ دیکھ لیتا ہوں نیوز. That's it. اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا. لیکن یہ جو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، یہ چلی وہ فلاں نئی فلم آئی ہے، فلاں نیا سیریز آیا ہے، I'm least interested in that. کون سی فلم آئی ہے، کون سا کیا ہو رہا ہے. Once I was very keen. That was my hobby. میں آپ کو بتاؤں، اب وقت نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نہیں کہ یہ سب کچھ انسٹنٹ ہے. ایک وقت تک جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جاتے تھے تو دن میں ہم ایک سینڈوچ سے نکلنا دوسرے میں گھس جانا، اور پیسے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے. بہنوں سے، ماں سے، باپ کو تو کہتے ہی نہیں تھے ڈر کے مارے. تو دوستوں کو یار چل یار فلم آ گئی یار، آپ بھی کرتے ہوں گے ایسا ہی، مت سوچیں. ہم سب ایسا اپنے ماضی پر نگاہ کریں. تو وہ بس کا کرایہ نہیں دینا، اسٹوڈنٹ کرایہ ہوتا تھا تو وہ نہیں دیتے تھے، ایک طرف سے گھسنا دوسری طرف اتر جانا. میں اپنے میرے بڑے پیارے کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، شوری جو کہ بینک سے ریٹائر ہوئے ہیں بڑی اچھی پوزیشن میں، اور انہوں نے گولڈ میڈل لیا، انہوں نے بی کام میں، وہ چلے گئے بینکنگ میں چلے گئے، میں آرمی میں آ گیا. تو بعض کا کبھی جب ہم فون کرتے ہیں اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں ان باتوں کو، تو ہنسی بھی آتی ہے ان باتوں پہ. وہ ایک دور تھا. لیکن عزیزو ابھی اپنے وقت کو آپ جانے، وقت کو غنیمت جانے، کیونکہ دن برے ہیں. اگر آپ اس بات کو محسوس کریں اور اس کی افادیت کو، کلام کی افادیت کو جانیں. میں اب یہ سوچتا ہوں کہ نہیں، میرا یہ وقت جو ہے یہ آپ کے لیے ہے، خداوند کے لیے ہے، تو میں اس وقت کو ضائع نہیں کرتا. مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ لوگ انتظار کریں گے، آپ کو کلام سکھانا ہے. یہ میری ایک رسپانسبلٹی بن گئی ہے. یہ میری کوئی ہابی نہیں ہے، یا کوئی مجھے ایڈکشن نہیں ہے کہ اچھا یار صبح سویرے اٹھو، شیو کرو، نہاؤ دو اور تیار ہو کے بیٹھ جاؤ. یہ اب ضرورت بن گئی آپ کی. خداوند نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے، اور یہ خداوند کا کام ہے جو میں خداوند کی مرضی سے کر رہا ہوں. تو پلیز آپ اس کی افادیت کو سمجھیں، اس کی ضرورت کو سمجھیں. آپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی بیوی نہیں دیکھ رہی، اگر بیوی دیکھ رہے، شوہر نہیں دیکھ رہا، تو ٹرائی ٹو موٹیویٹ دیم. ان کو کہیں کہ بھی پلیز آپ صبح اٹھا کریں، کلام کو دیکھا کریں، سنا کریں، اور خداوند آپ کو برکت دے گا. چھوڑ دیں یہ دنیا کی باتیں، یہ دنیا کے جو سلسلے ہیں یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. دن رات آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، روپیہ پیسہ کما رہے ہیں. یو آر ٹرائنگ ٹو پلیز یور وائف، یو آر ٹرائنگ ٹو پلیز یور ہسبینڈ، یور چلڈرن. لیکن یقین جانے یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں ہاسپٹل چیپلن تھا تو میں ہائی ویکم میں خدمت کرتا تھا ہاسپٹل میں. وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ لوگ روتے تھے. وہ جنہوں نے ساری زندگی محنت کی، روپیہ پیسہ بنایا، اپنے بچوں کو گھر دیے، بچے ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، وہ روتے تھے. آج بھی بہت سارے لوگ جہاں وہ پڑے ہوئے ہیں بےچارے اولڈ ہاؤسز میں، وہ ان کو دیکھنے نہیں جاتا، کوئی پوچھتا نہیں ان سے. ایک میرے جاننے والے تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی، میں ہاسپٹل میں تھا اور نو بڈی واز نیئر ٹو ہم. تو میں ان کو کال کر رہا تھا اور اس کے بچے جواب نہیں دے رہے تھے. اب میں نے، میرے سامنے اس شخص کی ڈیتھ ہوگی، میں نے کہا چلو میں ان کا پتہ کر آتا ہوں. تو وہ ان کو آکسیجن دے رہے تھے اور ان کو
سروائیو وہ کوشش کر رہے تھے کہ سروائیو کر جائیں، تو سڈنلی ان کی ڈیتھ ہو گئی. آئی واز کوائٹ ینگ ایٹ دیٹ ٹائم جب میں منسٹری میں آیا، اور میں پھر ان کو فون کر رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. پھر مجھے مجبوراً ان کے گھر جانا پڑا، ان کو بتانا پڑا کہ آپ کے جو ڈیڈی ہیں وہ ایکسپائرڈ ہو گئے ہیں. تو کیا فائدہ ہے؟ ہاسپٹل میں لوگ روتے تھے، وہ بچوں کو گالیاں دیتے تھے، یقین جانے، کہتے کہ جی دیکھیں میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، اپنے بچوں کو میں نے گھر دیا ہے، بینک بیلنس دیا ہے، نو بڈی از کمنگ ٹو سی می. اٹس سو پینفل. جنہ نہیں تو پاپ کماوے یار کسے نہ بڑھنا ہی. یہ سچ بات ہے. تینوں باہر بچ اجاڑا چھوڑ کے لاون گے، اچے محل چبارے تیرے ہو انہوں نے من لینے نے، تینوں باہر بچ اجاڑا چھوڑ کے لاون گے. یسو نال پریت جنہ دی وہ پاپی بچ جاون گے. آئیے دعا مانگے. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے اچھی چیزیں رکھی ہیں. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خوبصورت کلام کے لیے. خداوند میں یہ توفیق دے کہ ہم تیرے کلام کو سیکھیں، زندگی پائیں، کیونکہ اس میں زندگی ہے. خداوند دنیا کی ساری چیزیں فانی ہیں، تیرا کلام ازلی اور ابدی ہے، کیونکہ تو زندہ کلام ہے. اے خداوند اس وقت دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ سٹربن ہیں، جن کے اندر غرور ہے، تکبر ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کلام کو جانتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کلام کی سیکھنے کی، دعا کرنے کی. خداوند درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اس گناہ سے بچا، ہمیں حلیمی فروت انکساری کے روح دے، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کو سیکھیں، تمام طرح کے کنفیوژن کو، تمام طرح کے ایسی باتوں کو جو کہ خداوند ہمیں بہا کر تجھ سے دور لے جاتی ہے. خداوند تو ان کو دور کر. پھر میں اس کو درخواست کرتا ہوں بیماروں کے لیے، وہ جو کہ اپنے گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، خداوند تو انہیں قوت دے، طاقت دے. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو کاروبار کرتے ان کے کاروبار کو بڑھا. خداوند میں بچوں کے لیے دعا کرتا ہوں، نوجوانوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ ڈرگ کی مشکل میں ہیں، جن کی سیکچول جو پرابلمز ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ ہو. جن کے ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، خداوند ان کے گھروں میں تیرا دانا ہاتھ رہے. خداوند دعا کرتے ہیں ان تمام بہنوں بھائیوں کے لیے جو تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں، جہاں کہیں بھی، خداوند ان کے ساتھ ہو. پھر یسوع میں دعا کرتا ہوں اس ملک کے لیے، اس ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، اور دیگر تمام ممالک کے لیے بھی خداوند تو سب کے ساتھ ہو. جتنے بھی ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، کیبنٹ ممبرز ہیں، ان کے لیے خداوند تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند اس ملک کے لیے تیری سلامتی چاہتے ہیں. خداوند ملکہ کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، تمام تیرے خادموں کے لیے خداوند کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے ساتھ ہو. خداوند اپنے کلام کی سمجھ دے. اور پیارے یسوع میں اپنی کلیسیا کے لیے، خداوند وہ بھیڑیں جو تو نے مجھے دی ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. ہیسٹن چرچ کے لیے، لوٹن کی کلیسیا کے لیے، اور جتنے بھی عزیز بہن بھائی اس مادھم سے خداوند سوشل میڈیا کے ذریعے سے تیرے کلام کو سنتے اور سناتے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کو برکت دے، ہمارے ہاتھوں کی محنت پر تیری برکت ہو، ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کر. خداوند بڑی برکت دے. جو لوگ کمزور ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، خدا ان کے سارے غم کو دور کر، خوشی دے، اطمینان دے، تسلی دے. خدا ان سب کے ساتھ ہو. تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس اپنے قرضداروں کو معاف کر، تمہارے قرض معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. ان کے بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے. خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا اس مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. اور جیسے میں نے بتایا کہ کل ضرور اس پروگرام کو دیکھیے گا، اور ان دا مین وائل آپ کے پاس یو گیٹ پلنٹی آف ٹائم، آپ اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں تاکہ وہ خدا کے پاک کلام کو سیکھیں. آپ میرے مشن پارٹنر بن جائیں، اور اس کام میں وہ جب خداوند نے
شاگردوں کو کہا کہ جال ڈالو، کہنے لگی رات ساری ہم مچھلیاں پکڑتے رہے، نہیں پکڑ سکے، کامیاب نہیں ہوئی، تو تیرے کہنے سے جال ڈالتے ہیں۔ تو جب انہوں نے جال ڈالا تو بہت زیادہ مچھلیاں آ گئی، تو انہوں نے پھر جال اتنے بھاری تھے، انہوں نے دوسروں کو بلایا کہ آؤ بھائی اب جال کھینچو، تو یہ جال جو ہے وہ بھاری ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں فصل تو بہت زیادہ ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، تو اس فصل کو کاٹنے کے لیے، اس جال کو کھینچنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے، دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ اس کام کو کریں، یہ سوشل میڈیا کو استعمال کریں، اس لنک کو زیادہ سے زیادہ بانٹیں لوگوں کے ساتھ تاکہ خدا ان کا پاک کلام جو ہے لوگ سیکھ سکیں۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ اسمائلنگ اینڈ اسٹے بلیسڈ۔ گاڈ بلیس یو۔ اجازت دیجیے پاج نوبل کو، کل آپ سے ملیں گے۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔